रायविंड पहुंचना। रायविंड किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैं ये गुलुओं को एक छोटा सा मेरी मुतबाना सी रिक्वेस्ट है, मान जाएं। लेकिन कोई शरारत ना करना, क्योंकि बड़ी मार पड़ेगी तुम्हें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाजरीन, 30 सितंबर को रायविंड के मैदान में नून बमुकाबला जुनून होने जा रहा है और जिस तरह हुक्मरान जमात ने तहरीक इंसाफ के जलसे के जवाब में एक डंडा बरदार फोर्स तैयार की है, उससे खदशा ये पैदा हो गया है कि रायविंड जलसा कहीं दंगा फसाद जलसे में ना बदल जाए। सवाल यह है कि क्या पीटीआई ने कहीं से भी ये तासुर दिया है कि वो रायविंड जाकर शरीफ खानदान की रिहाइशगाहों पर हमला करने वाले हैं, जो नून लीग ने अपनी निजी मलेशिया फोर्स तैयार करना शुरू कर दी है। याद रहे कि किसी भी तरह की निजी मलेशिया बनाना आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। पुरअमन एहतजाज करना ये सब जानते हैं कि हर एक का जमहूरी हक है, लेकिन उससे निमटने के लिए मुसल्लह जत्थे तैयार करना क्या मॉडल टाउन सानेह जैसे किसी और वाक़े को जन्म देने की पेशबंदी नहीं। मरियम नवाज की एक ट्वीट के सिवा मुश्तइल कारकुनों के जज्बात को ठंडा करने की कोई भी कोशिश नून लीग की क़यादत की जानिब से हमें दिखाई नहीं दी। लेकिन ट्विटर भी क्या करे, इससे एक आम कारकुन को क्या सरोकार। इसके जवाब में आज गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ यूथ विंग ने भी बल्ले उठाकर नून लीग की इस फोर्स का मुकाबला करने का ऐलान किया है। रायविंड मार्च के ऐलान के बाद मुल्क का सियासी पारा जिस तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या इससे हमारी सियासी क़यादत की बसीरत पर सवालात नहीं उठेंगे कि पाकिस्तान जिस तरह के बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात से दोचार है, वहाँ एक मामूल के सियासी एहतजाज को यूँ ज़िंदगी और मौत का मसला आखिर क्यों बनाया जा रहा है। इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो चुके हैं, जहां वो जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कश्मीर के मसले पर सख्त लफ्जी जंग होने की भी तवक्को है और ये भी तवक्को की जा रही है कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज इस मौके पर कश्मीर में रिवायती हट धर्मी दिखाने के साथ साथ बलूचिस्तान का मसला उछालकर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करेंगी। उधर मकबूजा कश्मीर के इलाके उड़ी में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर होने वाले हमले में 17 भारतीय फौजी हलाक हो गए, जिसका तमाम तर इल्ज़ाम हस्बे मामूल बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान के खाते में डाल दिया गया है। अब सवाल यह है कि 2 महीने से तो भारतीय अफवाज कश्मीर में मजालिम ढा रहे हैं, जिसमें 100 से ज़ायद कश्मीरी शहीद और दर्जनों अपनी बेनाई गंवा चुके हैं और बहुत से माजूर हो चुके। अब जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास सर पर है तो यकायक भारतीय फौजियों पर हमला भी हो गया और हलाकतें भी हो गई। क्या ये कोई नई भारतीय चाल है कि मजलूम कश्मीरियों से दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके? क्या ये कोशिश है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में ना कश्मीर उठा पाएँ और ना ही बलूचिस्तान के मसले पर जो भारतीय मदाखलत है इस पर बात कर सकें? इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। लॉ स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब। कराची से ज़फ़र हिलाली साहब हैं और इस्लामाबाद से पीटीआई के रहनुमा फयाजुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हसन अस्करी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान किया, खान साहब ने, कि 30 को उन्होंने कहा कि सब लोग रायविंड पहुँचे। हमने 2-3 दिन से मीडिया पर देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोग जिस तरह डंडे लेकर टीवी स्क्रीन्स पर हमें नज़र आ रहे हैं। क्या ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की, उनकी क़यादत की गैर संजीदगी नहीं है कि इस तरह उनके लोग किस तरह निकल कर मैसेज दे रहे हैं ये जो रायविंड मार्च है कि दंगा फसाद ना इसमें बदल जाए? देखिए, ये हुकूमत के मुफाद में नहीं है कि उनकी पार्टी के लोग जो हैं इस किस्म के रवैये को अपनाएं जिससे कि उस दिन कोई झगड़ा होने का जो है वो ख़तरा हो जाए। वैसे एक तरफ तो जमहूरियत की बात की जाती है, लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है वो गैर जमहूरी है। जो हरकतें की जा रही हैं कि डंडे लिए खड़े हैं, एक गंडासा लिए खड़ा है और अब आज इमरान खान की पार्टी ने बल्ले घुमा दिए, तो ये जो अगर टेम्पो को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो उस दिन ख़तरा वायलेंस का होता है। और एक चीज़ जो समझ लेनी चाहिए कि अगर पब्लिक जलसे में वायलेंस हो तो इसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है हुकूमत पे आती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा अगर लॉ एंड ऑर्डर में वो चीज़ कन्वर्ट हो गई
تو میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف حکومت کی یا شہباز شریف حکومت کی جو پنجاب میں ہے ان کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور مستقبل میں جو کدھر کو سیاست جائے گی اس کے بارے میں بھی بہت سے شکوک اور شبہات واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے ظفر الہی صاحب، سانحہ ماڈل ٹاؤن پر لوگوں کو ابھی تک انصاف مل نہیں پایا، ایک اور دنگے فساد کی تیاری کی جا رہی ہے جس کی شروعات ہمیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جانب سے جب وہ ڈنڈے لے کر ٹی وی سکرینز پر ہم سب کے سامنے نظر آئے، ہمیں پتہ چلا کہ کیا تیاری کی جا رہی ہے ان کے رائیونڈ مارچ پر جواب دینے کی۔ کیا حکومت کو اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں کرنے چاہیے کہ پرامن طور پر انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، اپنے لوگوں کو پرامن رہنے کا کہا جائے؟ مریم نواز صاحبہ نے تو ٹویٹ کر دیا کہ لوگ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، لیکن ٹویٹ ہر ایک کی پہنچ میں نہیں ہے، ایک عام آدمی کی پہنچ میں ٹویٹ نہیں ہے، وہ ٹویٹر نہیں دیکھتا ہے، سوشل میڈیا یوز نہیں کرتا۔ تو باقاعدہ طور پر آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو، ان کی اعلیٰ جو حکمران ہیں، اعلیٰ جو لوگ ہیں ان کی قیادت کو ان کو سامنے آنا چاہیے، ٹی وی سکرینز کے ذریعے میسیج دینے چاہیے کہ اس دن کوئی بھی اس طرح کا قدم نہ اٹھایا جائے جو ان لوگوں کے لیے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہو؟ عمران خان دیکھیے he is being driven to desperation۔ اگر آپ کو قتل کے بعد انصاف نہیں ملتا، فراڈ کا انصاف نہیں ملتا، معاف کریے یہ بڑی اچھی چیز کی ہے، آخری دیکھیے اس کے بعد کوئی پالیٹکس ہے نہیں پاکستان میں، معاف کریے، اگر نواز شریف صاحب کین گیٹ اوے ود مرڈر، اور اگر نواز شریف صاحب کین گیٹ اوے ود فراڈ آن اے unparalleled scale, unimaginable scale، تو پھر کچھ رہا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ایک آدمی کہیں کہ سیاست میں نہ ادھر انصاف ہے، نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اگر یہ ناکام ہو گیا نا تو یہ بڑا اچھا ہوگا in a sense کہ اس کو اس کے بعد چھوڑ دینا چاہیے پالیٹکس۔ اور میں نہیں سمجھ سکتا اگر یہ ناکام اگر ہو گیا عمران خان، I don't think he can stay in politics۔ اور میرے خیال میں اس کو واقعی اس کو ڈیفیٹ مانگ کے چلے جانا چاہیے۔ آپ کے نزدیک رائیونڈ مارچ کی کامیابی کا پیرامیٹر کیا ہے؟ آپ اس کو کس تناظر میں اس کامیابی کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ ناکام ہو گیا تو اس کو پالیٹکس سے آؤٹ ہو جانا چاہیے، آپ کے نزدیک کامیابی کا پیرامیٹر کیا ہے رائیونڈ مارچ کا؟ بالکل اچھی بات، ویری گڈ کوشچن۔ میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 اگر وہ کیس چلا نہیں، جو قتل کا کیس ہے ماڈل ٹاؤن کے، اگر وہ کیس ڈڈ ناٹ موو، اگر وہ انصاف کی طرف نہیں چلا، مانے کورٹ ہیئرنگ شوڈ بی کانسٹیٹیوٹڈ، کیس شوڈ بی ہرڈ، اگر وہ نہیں ہوا اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنا کیا کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی پیناما لیکس میں ایڈمٹ کر کے شروع نہیں کیا، تو میرے خیال میں اٹس آل اوور۔ اس کے بعد تو اٹس فنشڈ۔ آئی مین اس کے بعد یہ کرمنل انٹرپرائز ہے، یہ اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ہے کرمنل انٹرپرائز۔ مجھے بات مانیے میری بات کہ جب یو کین گیٹ اوے ود دس کائنڈ آف کرائم اٹ ہیز ٹو بی اے کرمنل انٹرپرائز، تو کیا فائدہ پالیٹکس میں رہ کے؟ یہ صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کریں گے اس کے بعد؟ میں نے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد جب ان کو پتا ہے کوئی ادارہ ان کو انصاف نہیں دیتا ہے، پھر کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں۔ چلیں آپ کے سوال کا جواب میں لے لیتی ہوں۔ چوہان صاحب سنا ہے آپ نے سوال؟ کیا کریں گے اس کے بعد اگر کامیابی نہ ملی تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ظفر حلالی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں 100% درست ہے۔ ہم اسپیکر اسمبلی کے پاس گئے، ہم نیب کے پاس گئے، ہم FIA کے پاس گئے، ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے، ہم سپریم کورٹ کے پاس گئے، ہم ہر ایک کے پاس گئے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ مجھے یہ بتائیں ہم نے کب کہا کہ عوام کے ٹیکسوں کی جنا خون پسینے کی کمائی پہ بننے والا جو جاتی عمرہ کا محل ہے ہم اس کے کوئی شیشے توڑنے جا رہے ہیں، ہم اس کی دیواریں توڑنے جا رہے ہیں، ہم ان محلات کو گرانے جا رہے ہیں؟ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے کیا مظاہرہ نہیں ہوتا؟ کیا فرانس کے پریزیڈنٹ کے گھر کے سامنے مظاہرہ نہیں ہوتا؟ کیا جرمنی کے چانسلر کے گھر کے سامنے مظاہرہ نہیں ہوتا؟ کیا وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ نہیں ہوتا؟ اب اس کا جواب پی ٹی آئی اس کا نون لیگ کا اسپوکس مین یا آپ بھی یہ کویسچن پوچھ سکتی ہیں کہ بھائی پھر آپ جاؤ جا کے اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے، تو اس کا جواب یہ ہے جناب والا پاکستان کے اندر 10 گھر ہیں کہ جن کو سرکاری طور پہ پرائم منسٹر کا اور چیف منسٹر کا کیمپ آفس اور کیمپ جو ہے نا ان کا گھر قرار دیا ہوا ہے۔ 36 کروڑ روپیہ جاتی عمرہ کے محل پہ سالانہ بجٹ ہے پنجاب حکومت کا، اس کی لک آفٹر کا۔ جب ٹیکسوں کی کمائی کا پیسہ اپنے گھروں پہ خرچ کرنا ہو تو میٹھا میٹھا ہب ہب، جب ان ٹیکسوں کو جن لوگوں سے لیا گیا ہے وہ لوگ اپنے ٹیکسوں کا حساب کتاب مانگنے کے لیے ان گھروں کی طرف رخ کریں تو کہیں تھو کہیں اخلاقیات نہیں ہے، چلیں یہ سب باتیں ایک طرف، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جناب والا بجا فرمائے، بالکل ٹھیک ہے، صرف وہاں لیکن ذرا اپنے گھر میں بھی دیکھیں نا ذرا، اس سے زیادہ نہیں۔
آپ ایک بڑا مارچ کرنے جا رہے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. آج خان صاحب نے تاریخ کا بھی اعلان کیا. آپ کے جو اپنے پارٹی کے اندرونی مسائل ہیں, اندرونی اختلافات ہیں, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جہانگیر ترین کے خلاف جو ایک جذبات لوگوں کے کھل کے سامنے آ رہے ہیں, وہ سب نے دیکھ لیے ہیں. آپ نہیں سمجھتے اتنا بڑا مارچ اور پارٹی کے لوگوں کی جہانگیر ترین سے ناراضگی, یہ آپ کے اتنے بڑے مارچ پر, اتنی بڑی تحریک پر اثر انداز ہوگی, نیگیٹو اثرات آئیں گے اس کے آپ کے لوگوں کے مارچ پہ؟ اپنا گھر بھی تو ٹھیک کریں آپ لوگ پہلے. ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جہانگیر ترین صاحب سیکرٹری جنرل ہیں جن کو عمران خان صاحب نے بنایا ہے, خود بخود وہ سیکرٹری جنرل نہیں بنے. دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین صاحب پہ 100% اعتماد ہے, اور جہانگیر ترین صاحب کو عمران خان صاحب کی قیادت کے اوپر 100% اعتماد ہے. قطعاً بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ پری پلانڈ ہمارا نون لیگ کا جو میڈیا سیل اور نون لیگ کے جو جتنے جناب وہ جو ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں نا, ان کو جناب مٹیریلائز کرنے کے لیے وہ لوگ چھوٹی چھوٹی جو خبریں ہیں پارٹی کے ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے پیش کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, سب لوگ جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں بھی جناب متحد اور متفق ہیں. مجھے بریک لینے دیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پر مزید ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ کے خیال میں سوال کروں گی کہ ابھی بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن سیاسی جماعتیں ہیں وہ ابھی بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ دیں, لیکن آخر کیوں جماعت اسلامی, آخر کیوں پاکستان پیپلز پارٹی, آخر کیوں پیٹ پاکستان عوامی تحریک خان صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. السلام علیکم طلال صاحب. وعلیکم السلام. طلال صاحب, یہ کیوں مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں رائے ونڈ مارچ کو دنگا فساد مارچ بنانا چاہتے ہیں, کیوں یہ ڈنڈے لے کر سڑکوں پر آگے؟ کیا پی ٹی آئی نے ایسا کوئی جیسچر دیا ہے کہ وہ رائے ونڈ جا کر حملہ کر دیں گے, پرائم منسٹر صاحب کے گھر تک جائیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو کوئی ایسا میسج ملا ہے جو نون لیگ کے لوگ جو اس طرح کا ریاکشن دے رہے ہیں؟ دیکھیے, ذرا تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ نون لیگ کی نہ پالیسی ہے یہ, نہ یہ ماضی میں انہوں نے کیا ہے, نہ یہ اب کریں گے. چند ایک نوجوانوں کے یہ جو جذباتی طور پہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹس دی ہیں یا اس طرح کا رویہ اپنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے میں ذرا آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, یہ کوئی روایتی جلسہ گاہ نہیں ہے رائے ونڈ. ہمیشہ کوئی موچی گیٹ ہو, لاہور کا پنڈی کا لیاقت باغ ہو, فیصل آباد کا سبزی گھاٹ ہو, اس طرح کی یہ روایتی جلسہ گاہیں ہیں جہاں پہ لوگ جلسہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ خصوصاً رائے ونڈ کا اناؤنس کریں اور پھر پرائم منسٹر نواز شریف کی رہائش گاہ کو ٹارگٹ کریں اور ایک پرسپشن بنائیں. رہائش گاہ تک تو جانے کی بات نہیں کی نا انہوں نے تو پیچھے رہنا ہے رہائش گاہ تک تو. جی میری گزارش میں نے آپ کو اسی دیکھا, یہ کوئی روایتی جلسہ گاہ نہیں ہے. اگر روایتی جلسہ گاہ ہوتی تو کوئی بھی انہیں نہ روکتا, نہ کوئی اس طرح کی ڈسکشن شروع ہوتی. یہ ڈسکشن شروع کیسے ہوئی, میں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں جب یہ انہیں محسوس ہونا شروع ہوا کہ شاید یہ ہمارے قائد کے, لیکن رائے ونڈ کسی کی کوئی ذاتی جگہ تو نہیں ہے نا, وہاں تو کوئی بھی جا سکتا ہے, اور احتجاج جلسے کرنا ہر ایک کا جمہوری حق ہے. میں بھی آپ کو گزارش طرح پوری ہونے دیں, آپ کو سارے سوالوں کے جواب میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ پرسپشن جب ابھرا کہ یہ شاید پرائم منسٹر کی رہائش کے پر جا رہے ہیں یا اس کے سامنے جلسہ کریں گے یا اس پہ کوئی حملہ آور ہونے جا رہا ہے, تو ان لوگوں نے اس طرح کے جذبات دکھائے. ایک تو میں آپ کو دوبارہ کہہ دوں کہ ہمارے مرکزی قائدین نے یہ سختی سے منع کیا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ برداشت کیا جائے گا نہ ہوگا. اور ہم نے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, پنجاب نے بھی پہلے بھی انہیں سیکورٹی دی ہے, اب بھی ہم انہیں سیکورٹی دیں گے. ہماری ایک گزارش ہے, اور میں آپ کے تھرو بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ان کی زبان قدرے کنٹرول میں نہیں ہے. پھر ان کے کارکن جو ہے وہ بفر جاتے ہیں, وہ تو اپنی عورتوں کا عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں, جبکہ ان کے خود لوگ جو ہے وہ اوپر اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں, یعنی رہنما بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر کسی سیکیورٹی تو آپ لوگوں نے دی ہوئی ہوتی ہے نا, پولیس تو پنجاب پولیس ہوتی ہے نا, سیکیورٹی تو آپ لوگ دیتے ہیں. نہیں, میری گزارش سنیں نا, سیکیورٹی ہم جلسہ گاہ کے اندر اگر کوئی ان کا کارکن اس طرح کی حرکت کرے اور پھر یہ ان کو پکڑنے بھی نہ دیں, اور اگر پرچہ دیا جائے تو الٹا بھی یہ گرفتار کرنے سے بھی روکیں, تو میرا خیال ہے ذرا آپ تھوڑے ناانصافی کر رہی ہیں. میں اندر کی بات کر رہا ہوں, اور یہ کوئی صرف پنجاب کی بات نہیں ہے,
یہ دھرنے میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ پشاور میں بھی ہوا ہے جہاں میری حکومت نہیں ہے، پشاور کے اندر تو ہماری حکومت نہیں ہے، وہ بھی اپنے منظر دیکھیں اور آپ کے ٹی ویوں نے دکھایا۔ گزارش یہ ہے کہ جن کے کارکن کنٹرول میں نہ ہو، جن رہنماؤں کی زبانیں کنٹرول میں نہ ہو۔ دیکھیں حسن عسکری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، طلال چودھری صاحب۔ طلال چودھری صاحب 2 سوال مجھے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جلسہ گاہ جو ہے رائے ونڈ کی روایتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ اگر کسی نے جلسہ کرنا ہو تو حاکم وقت سے پوچھے اور اس کی مرضی سے جلسہ کرے، ورنہ جلسہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ روایتی جلسہ گاہ نہیں، مگر روایتی سے کیا مراد ہے آپ کی کہ وہاں میری بات سنیں، اگر یہ جلسہ کرنا ہر ایک کا ہے، اگر کوئی کہے جی ہم بنی گالا جائیں گے، حالانکہ بہت بڑی جگہ ہے، لیکن پرسیپشن یہ ابھرے گی کہ 2-4 گلیاں چھوڑ کے وہاں عمران کا بھی گھر ہوگا۔ اسی طرح کوئی کہے میں ہم نے کلفٹن جانا ہے، تو 70 کلفٹن بھی، اس کا مقصد یہ ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی پلان بن رہا ہے۔ تو دیکھیے نا، بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں یا کس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں۔ میری گزارش، اور ہم نے انہیں ہمیشہ سیکورٹی، چلے پرسیپشنز میں تو ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے نا طلال چودھری صاحب، پرسیپشنز میں ماحول خراب نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا چلیے اس کو چھوڑتے ہیں، ایک اور سوال آپ سے میں کر لوں۔ آپ نے کہا ہے، آپ نے شکایت کی ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کی زبان کچھ درست نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ این لیگ کی زبان درست نہیں ہے، اور جو ہم نے آج اخباروں میں تصویریں دیکھی ہیں ورکرز کی، تو اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی وہ پالیسی نہیں ہے تو وہ لوگ تو نون ہیں آپ کی پارٹی کے لائلسٹ، کیا آپ ان کو براہ راست کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گنڈاسے کو ایک طرف رکھیں اور ڈنڈے کو پھینک دیں؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ چند ایک دفعہ ہماری زبان میں بھی اسی طرح کے الفاظ نکلتے ہیں جیسے کہ عمران خان صاحب ہمیں پکارتے ہیں۔ یہ میری زبان بھی خصوصاً اگر گندی کی ہے تو وہ بھی عمران نے کی ہے۔ یہ بھی الزام اور یہ بھی ملبہ پی ٹی آئی پہ۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، اچھا ٹائم کم ہے نا، وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، چوہان صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، پی ٹی آئی ہمارے ساتھ۔ یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ روایتی جلسہ گاہ نہیں ہے۔ ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر کا جو گیٹ ہے نا وہ روایتی جلسہ گاہ تھا۔ ریاض فتحانہ صاحب کا جو گھر تھا نا وہ روایتی جلسہ گاہ تھا۔ کے پی کے اسمبلی کا جو گیٹ تھا نا، دیوار تھی نا، وہ روایتی جلسہ گاہ تھی۔ اور وہ BCO پیپلز پارٹی کے MNA MPs جن کے پچھلے 5 سالوں کے اندر گھروں کے سامنے مظاہرے کیے گئے، وہ روایتی جلسہ گاہ تھی۔ پھر میرے بھائی نے کہا کہ یہ غیر اخلاقی حرکات جو ہے وہ سٹیج پہ بیٹھے ہوتی ہیں یا قیادت اور نیچے ہوتی ہیں۔ اور میرا بھائی، او خدا کا واسطہ ہے، آپ کہہ رہے ہو، آپ نے فیصل آباد کے اندر جناب سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو نعوذ باللہ معاذ اللہ جو اپنے ہاتھوں سے حرکات اور سکنات کی ہوئی ہیں سینکڑوں مظاہرین کے سامنے، آپ کو تو جچتا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں۔ آپ کو تو یہ درس قرآن، یہ درس حدیث، یہ درس اخلاقیات، یہ درس ایتھکس دینا طلال چودھری کے منہ سے جچتا نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پی ٹی آئی اپنی انٹرنل جو ہے وہ ڈسپلن کے حوالے سے بھی معاملات کو طے کرنا جانتی ہے، سمجھتی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اس کو پہلے بھی چیک اینڈ بیلنس کیا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کے اوپر پراپر ہم نے ڈسپلن کمیٹی بنا کے اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیا ہے۔ مجھے بتاؤ طلال چودھری صاحب، آپ نے جو فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ اشارے بازی کی تھی، اس میں کیا آپ کو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب نے ڈانٹا، ڈپٹا؟ کیا آپ کا احتساب ہوا اور آپ نے اس کے بعد جو ہے نا کوئی معافی مانگی؟ نہیں۔ اب جواب لے لیں جوان صاحب، ٹائم ہے، جواب لے لیں جوان صاحب، جواب لے لیں، ویلیوز نہیں ہے، جواب لے لیں، جواب لے لیں طلال صاحب۔ ایک تو میں اپنے بھائی کی بات کا غصہ اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے جو کی ہے نا وہ ابھی ماضی کا گواہ ہے۔ یہ تو قرآن اٹھا کے قسمیں دیتے رہے، میں ان کا کیا جواب دوں؟ مجھے ترس آتا ہے ان پہ۔ یہ بڑی کوشش کرتے رہے ہیں یہ ٹی ویوں پہ آ کے بات کرنے کی، ان کی جو عزت افزائی انہی کے لوگوں نے کی ہے، اس کی ٹویٹر اور فیس بک گواہ ہے۔ تو میں کم از کم جا کے یہ اپنی وہاں نا وہ پچھلی ڈیٹوں میں دیکھ لیں، اتنا ہی ان کے لیے جواب کافی ہے۔ باقی میں آپ سے عرض کروں، ہم پوری سیکورٹی دیں گے، پورا ان کو خیال رکھیں گے۔ میری ایک آپ سے گزارش ہے، ایک یہ میچور پارٹی بنے۔ دیکھیں ہم سب کو ایسی آپ پھر ہمارے پروگرام کے تھرو ذرا لوگوں کو میسج دے دیں کہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو اپنے جذبات پہ قابو رکھیں، ڈنڈے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، احتجاج کریں۔ جی میں نے آپ سے اس بات سے شروع کی تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں، ہم انہیں یہ کریں گے نہیں۔ اگر کوئی کرے گا تو اس سے ہم خود نپٹیں گے۔ ہماری جماعت کی نہ یہ روایت ہے، نہ ہم یہ تشدد اور ڈھنڈوں کی سیاست کرتے ہیں، پرامن رہیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی پنجاب حکومت جیسے ان کو کوئی کئی 100 جلسوں میں ان کو سیکورٹی دیتی رہی ہے، ہم اب بھی دیں گے۔ میری ایک گزارش ہے، بس وہ سن لیں۔
دیکھیے میری بات سنیں, یہ روایت نہ ڈالیں کہ کسی مخالف یا لیڈر کے گھر کے باہر یا دفتر کے باہر آپ جلسہ کریں, پھر وہاں آپ اشتعال انگیز تقریریں کریں, اس کے بعد آپ کے ماحول کنٹرول میں رہ جائے گا. ان کے پاس کنٹرول ہوتا تو پی ٹی پی پہ قبضہ نہ ہوتا. دیکھیں یہ بات تو میں بھی کہتی ہوں, وائٹ ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ہوتے ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر بھی احتجاج ہوتے ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں. وہ کسی کی ذاتی رہائش گاہ تو نہیں ہے نا, وہاں تو کوئی بھی, اتنی تو آپ لوگوں کو آزادی دینی چاہیے نا, اتنی تو آزادی رائے ہونی چاہیے نا. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. مجھے شازیہ چوہان صاحب ایک منٹ, ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کے پریمیسز جو ہے وہ بھی ایک ٹریڈیشنل جلسہ کا ڈیسٹینیشن نہیں ہوتا ہے انہوں نے اختیار کیا تھا کچھ سال پہلے. تیسری بات جو آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کہا تھا شاہجہاں, آپ نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کو پوچھیں, پی اے ٹی کو پوچھیں, ان لوگوں کو پوچھیں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں ریگارڈلس آپ کس پارٹی کے ہیں, مجھے 2 سوال کا جواب دے دیں, کوئی بھی آپ ہو, کیا آپ مرڈر شوڈ گو انپنشڈ, کیا آپ فراڈ شوڈ گو انچیلنجڈ؟ یہ اگر 2 سوال کا جواب دے دیں نا, کسی کو قتل کرو اور کوئی انصاف نہ ہو, کسی کو فراڈ کرو اور کوئی انچیلنج ہی نہ ہو, اگر یہ 2 چیزیں آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر میرے خیال میں آپ سب کو جانا چاہیے ادھر, ریگارڈلس کون ہو کوئی نہیں ہو. یہ پی ٹی آئی کا یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ ماڈل ٹاؤن, وہ جو فراڈ کا اور پی اے ٹی کا جو ماڈل ٹاؤن کا ہے, وہ ایک یونیورسل ڈیمانڈ ہے. اٹ مسٹ بی یونیورسل. آپ سمجھ گئی نا, یہ ایک پارٹی کا ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ عوام کا ڈیمانڈ ہے. اور میں تو حیران ہو گیا ہوں, یہ دوسرے پارٹیز کہتے ہیں وہ مجھے کوئی کہتا ہے وہ ٹھیک سے نہیں پوچھا, دوسرا کہتا ہے یار مجھے آفیشلی نہیں پوچھا گیا. اور طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہے, مجھے بریک لینی ہے. چوہان صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ناظرین واپس آتے ایک چھوٹے سے وقت ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. حسن عسکری صاحب, ابھی بھی خان صاحب کی کوشش ہے کہ انہیں دوسری اپوزیشن جماعتیں, یا پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, پیٹ ہے, ان کی حمایت حاصل ہو جائے. لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی جماعت خان صاحب کے ساتھ پرائیویٹ مارٹ میں چلنے کو تیار ہی نہیں؟ دیکھیے کوشش تو ان کی اب بھی یہی ہے, 4-5 دن کا مارجن ملا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ امکانات بہت کم ہیں کہ یہ پارٹیاں آئیں. اس کی مخصوص وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکے گا. پہلے لے لیجئے پیپلز پارٹی کو, مختصراً میں آپ سے کہوں, پیپل پارٹی ان کے ساتھ نہیں آئے گی. اس کی ہے سائیکولوجیکل پرابلم, اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ پیپل پارٹی یا نمبر 1 پارٹی ہوتی تھی یا نمبر 2 پارٹی ہوا کرتی تھی, اور اس وقت جو ہے صحیح اپوزیشن پارٹی کا رول جو ہے وہ پیپل پارٹی سے شفٹ ہو کر تحریک انصاف کے پاس چلا گیا ہے. اور پیپل پارٹی کے لیے سائیکولوجیکلی عمران خان کی لیڈرشپ میں ایک تحریک چلانا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو سائیکولوجیکل بیریئر ہیں جسے پیپل پارٹی کراس نہیں کر سکتی, اور وہ کوشش یہ کرے گی کہ اپنی دکان علیحدہ چلاتی رہے, اور انہوں نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی جو کیا ہے. اب آ جائیے پیٹ پہ, جو ہے ان کی اپنی طاہر القادری صاحب کی پارٹی. طاہر القادری صاحب نے 2 کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں. ایک کشتی ہے ان کی جو اسلامی یونیورسل اسلامی تحریک ہے, بین الاقوامی تحریک ہے, بڑی مضبوط تحریک ہے, اور اس میں پیسہ بھی زیادہ ہے. اور دوسری طرف ہے ان کی سیاست پاکستان کے اندر. دونوں کے تقاضے کلیش کرتے ہیں. سیاست کے تقاضے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہیں, تحریک کے تقاضے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل شٹل کریں. تو اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ وہ سیاست میں آ کے کچھ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اصل مشن پہ چلے جاتے ہیں. جماعت اسلامی پہ آئیے, جماعت اسلامی خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ ہے, لیکن یہاں پنجاب میں ساتھ اس لیے نہیں دے گی کہ پنجاب کی جو جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہے, خاص کر شہر لاہور کی جو لیڈرشپ ہے, وہ جو ہے پی ایم ایل این کے کافی قریب ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں, جماعت اسلامی کے لاہور کے کینڈیڈیٹ
PMLN کو سپورٹ کرتے ہیں, PMLN والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی انہوں نے الیکشن آزاد کشمیر میں بھی انہوں نے الیکشن لڑا ہے. تو لاہور شہر کی جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ چونکہ اس کے حق میں نہیں ہے, لہٰذا جماعت اسلامی بھی ایک فاصلہ رکھے گی. ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب, اگر حکومت, کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ حکومت ایک کوشش, مجھے بات چوہان صاحب ایک منٹ, آ رہی ہوں آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں, میں طلال چودھری صاحب سے سوال کر لوں, اگر واقعی حکومت چاہتی ہے کہ خان صاحب رائے ونڈ تک نہ جائیں, رائے ونڈ مارچ کی نوبت ہی پیش نہ آئے, تو کیا حکومت خان صاحب کو پی ٹی آئی کو کوئی ایسی پیشکش نہیں کر سکتی کہ پاناما لیکس پر آئیں, بیٹھیں, مذاکرات کریں, مل بیٹھ کر اس مسئلے کو سالو کر لیا جائے, یہ احتجاج جلسے جلوسوں کی رائے ونڈ مارچ کی نوبت ہی نہ آئے؟ یہ ایک اور سوال پوچھ لیں ان سے, یہ ایک اور سوال میرا ان سے پوچھ لیں کہ کیوں انہوں نے نوبت یہاں تک کیوں آئی, اگر میں پوچھ سکوں. ہاں پوچھیں. اگر میں طلال صاحب کو ایک اور سوال جلدی سے پوچھ لوں کہ کیوں نواز شریف صاحب خود مسلم لیگ کو لے کے فاروق لغاری کے گھر پہنچے, چوٹی زری میں, آپ کو پتا ہے انہوں نے چوٹی زری میں فاروق لغاری کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا جو تم مانگ رہے ہو میرے ساتھ, اور فاروق لغاری کسی مرڈر چارج پہ نہیں تھا, اس کے خلاف پیناما سکینڈل نہیں تھا. کہنے کی بات یہ ہے یہ خود کرتے ہیں اور اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے ہو. ہلالی صاحب نے اگر زندگی میں چند غلطیاں کی ہوں تو میرا خیال یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ غلطی نہ کرنا, لیکن بیٹوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا میں نے کی تھی تم بھی کرنا. تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس غلطی کو دہرائیں اور اس غلطی کو روایت بنا دیں. اور دوسری بات میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے مارچ کرنا ہے, یہ مارچ سے رک نہیں سکتے, اس لیے نہیں رک سکتے. اگر آپ کوئی مناسب سی پیشکش کریں, مذاکرات کیوں نہیں, تو پاناما لیکس پر انصاف چاہیے. میں سب کی آرام سے بات سنتا ہوں, میری بات سن رہے ہیں. دیکھیں دھاندلی کے ایشو پہ بھی ہم نے بہت کچھ انہیں آفر کیا تھا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ان کی سمجھ میں پھر جب بالکل تھک جاتے ہیں تب آتا ہے. ابھی بھی یہ تھکنے والے ہیں تھوڑی دنوں میں, آپ فکر نہ کریں, یہ انشاءاللہ ان کی سمجھ میں بھی آئے گا. یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھیں گے, وہاں فیصلہ بھی ہوگا, وہاں کمیشن بھی بنے گا, لیکن یہ اپنا جوش و جذبہ دکھا لیں. ان کا خیال ہے کہ شاید کوئی ایسا شارٹ کٹ سے کوئی رستہ نکل آئے گا, رستے جو ہے الیکشن سے نکلیں گے. تو نون لیگ کی یہ پرسیپشن بن چکی ہے کہ 2014 کا دھرنا اگر کچھ نہیں کر پایا, ہمیں ہلا نہیں پایا, تو رائے ونڈ مارچ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جوہان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھو شازیہ, بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ایشو پہ پارٹی کے اندر ڈسپلنری کمیٹی بنی, پارٹی نے باعزت طور پہ بحال کیا, پہلے سے زیادہ اچھے عہدے پہ میڈیا ایڈوائزر لگا دیا. کاش نون لیگ کے اندر بھی ایڈوائزری کمیٹی بنتی, جو نازیبہ حرکات جو ہے نا میرا یہ بھائی جو ہے نا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کرتا رہا, اس کے اوپر اس کی کوئی جو ہے نا کان کھچائی ہوتی, تو میں کہتا کہ ذاتیات میں بات نہ کریں, ذاتیات میں بات نہیں کر رہے ہم. پہلی چیز نہیں, میرے پہ بات کی نا اس نے, میں نے جواب دیا. شازیہ ایک منٹ, میرے پہ بات کی ہے تو میرا جواب دینا حق بنتا ہے. دوسری چیز آپ مجھے بتائیں, ابھی ہلالی صاحب نے ایک بات کہی تو انہوں نے بڑے ٹھنڈے طریقے سے کہا جناب ماضی کا بچوں کو سمجھانا یہ وہ, اور بھائی جان ابھی کی بات کرو, جمائمہ خان صاحبہ کے گھر کون گیا تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں, کیا نریندر مودی کی بی جے پی گئی تھی؟ آپ مجھے یہ بتائیں جو نا آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کی جو عوامی لیگ نے کیا تھا. بھائی جان آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, 27 دسمبر کو جب 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں, آپ کی تمام پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کے پاس شہباز شریف کی وہ ٹیپس موجود ہیں جس میں اپنے تمام ڈسٹرکٹ کے عہدیداروں کو فون کر کے اس نام نہاد خادم اعلیٰ نے کہا کہ جا کے جو ہے وہ بسیں جلاؤ, ریلوں کی پٹریاں کھیڑو, اور کاف لیگ کے جو ہے وہ گھروں کو جلاؤ, ان کے دفتروں کو جلاؤ. میرا گھر بھی جلا تھا, میرا دفتر جو ہے اسی سانے کے اندر. تو جناب والا, اس پاکستان کے اندر قتل و غارت گری کی, غنڈہ گردی کی, فساد کی, تباہی و بربادی کی سیاست کا آغاز یہ نون لیگ کا ترہ امتیاز ہے. پوری ہسٹری ہے ان کی. آج ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, اور درس کس کے ذریعے سے دیتے ہیں؟ طلال چودھری, دانیال چودھری, خواجہ سعد رضوی, فلاں. ہاں فون چھوڑ کے بھاگ گیا, یہ بہت بڑے ترم خان بنتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سمپل ایک پوائنٹ جو کہنا ضروری ہے, جو میرے خیال ہے پی ایم ایل این والوں کو غور کرنا چاہیے, کہ پاناما کا ایشو کئی ملکوں میں پیدا ہوا, برطانیہ کے اندر ہوا, آئس لینڈ میں ہوا, ان سب ملکوں میں ودن 3 ویک سے مسئلہ حل ہو گیا. ہمارے ہاں 4 مہینے سے مسئلہ وہیں کھڑا ہے جہاں یہ آغاز ہوا تھا, جہاں سے شروع تھا وہیں پہ کھڑا ہے. تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ریئلٹی کو فیس نہیں کرتے, بلکہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ پہ الزام ہے, اس کو آپ کلیئر کریں, آپ الزام کلیئر نہیں کریں گے بلکہ اٹیک کر دیں گے دوسرے کرسی کا جو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. بالکل صحیح ہے. مجھے بریک لینے ناظرین, واپس آئیں گے.
बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जा चुके हैं अमेरिका। वहाँ कौन कौन से इश्यूज़ रेज होंगे, एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हसन अस्करी साहब, एक और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर 17 फौजियों की हलाकत का, भारतीय जो 17 फौजी हलाक हो गए, और ऐसे मौके पर जब जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जा चुके हैं, जनरल असम्बली का इजलास होने जा रहा है, और हम लोगों ने, पाकिस्तान ने आवाज़ उठानी थी कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत मचाई भारत ने, और उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल दिया गया। क्या कि वाकई कोशिश है उस बर्बरियत और जुल्म पर से आवाज़ ख़त्म करने की? देखिए, इस वाक़े की टाइमिंग बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसका आपने बड़ा वाज़े तौर पे ज़िक्र कर दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान की ये कोशिश रही है कि जो वहाँ जद्दोजहद हो रही है नौजवानों की, जिसके लिए वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से टेररिज्म से लिंक कर दिया जाए। कभी ये कोशिश की जाती है कि असल में इनके असल स्पॉन्सर जो हैं पाकिस्तान की चंद तंजीमें हैं, वो इनको शय दे रहे हैं। कभी कोशिश ये की गई कि इनको दाइश से लिंक कर दिया जाए, वो भी नहीं हो सका, क्योंकि ये नौजवानों की एक जेन्युइन डोमेस्टिक मूवमेंट है। अब ये है कि इस वाक़े की वजह से अब फिर टेररिज्म के लेबल में जो है इस मूवमेंट का तस्करा इंटरनेशनल लेवल पे वो किसी तरह छुपाना चाहते हैं। और एक बड़ा दिलचस्प बात यह है कि अभी ये जो सुबह जो मामला हुआ है ख़त्म नहीं हुआ था, यानी वाक़े को रिपोर्ट हुए बे इंडियन टीवी पे या मीडिया में 2 घंटे हुए थे। अभी मॉपिंग ऑपरेशन चल रहा था कि उन्होंने तफसील देनी शुरू कर दी। ज़रा सुनिए क्या तफसील उन्होंने जो ये टीवी पे दी है, जिसको बाद में हुकूमत मीडिया जो दे रहा था कि जनाब वो 4 आदमियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, वो अंदर आए और आकर वो पहले वहाँ घूमते रहे। अच्छा, घूमते रहे, वो 2 घंटों में इन्वेस्टिगेशन हो गई। देखिए, वो वो तो 2 घंटे में हो ही नहीं सकती, कहानी पहले से बनी हुई थी कि वो घूमते रहे। फिर उन्होंने दीवार क्रॉस की और अंदर जाके ये कार्रवाई कर दी। सवाल ये है कि ये इतना फोर्टिफाइड इलाका है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपके वहाँ फेंस बना हुआ है, और फेंस का हाल ये है कि लाइटें लगी हुई हैं, रात को लाइटें चलती हैं, मॉनिटर इंडियन आर्मी उसको करती है। फिर सबसे बड़ा जोक ये है कि बात ये बहुत सुबह की थी। सुबह के वक्त ये अगर वाकई ये बात सही है, घूमते फिरते रहे, तो वो सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी या तो कहाँ थी? या तो वो इनके साथ मिले हुए थे, या सिक्योरिटी वहाँ नहीं थी। तो ये सब इन्होंने इसको कहानी को बिल्ड किया है इल्ज़ाम देने के लिए, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, विदिन 2 आवर्स ये स्टोरी निकाल देते हैं। सही। ज़फ़र इलाही साहब, क्या प्रोपेगेंडा है जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर इस कहानी को सामने लेके आने का, पाकिस्तान पर मलबा डालने का, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने का, ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत की, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म की बात ही ना कर पाएँ? शाज़िया, ये बड़ा अच्छा एक मौका है नवाज शरीफ साहब को, अगर उनके पास थोड़ा सा इमेजिनेशन है तो वो बड़ा अच्छा मौका इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये तो इत्तेफाकन वो उधर पहुंच गए हैं ना जनरल असेंबली में तकरीर करने के लिए। अब इनको ये कहना चाहिए कि ये स्पीच को इनको इस्तेमाल करना चाहिए, ये मौके को, और मैं कहता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्ती तारीखी स्पीच होना चाहिए, और उनको ये कहना चाहिए UN जनरल असेंबली को कि मैं आप लोगों से इस मौके पे इस वक्त कहता हूं, ऑफर कर रहा हूं, कमिट कर रहा हूं कि आप एक कमिटी बनाएं, या UN जनरल असेंबली के मेंबर से, या आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर से, सब लोग एक एक आदमी रिप्रेजेंट करें और चलें जाएं, आजाद कश्मीर जाएं और उधर जाएं और इन्वेस्टिगेट करें। नंबर 1। दूसरी बात, ये लाइन ऑफ कंट्रोल में जो ये हुआ है इसको भी मेहरबानी से इन्वेस्टिगेट करें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके रिकमेंडेशंस और इन्वेस्टिगेशंस पे अमल करूंगा। आई वांट टू कमिट माय कंट्री कि मैं इस पे अमल करूंगा। अगर हिंदुस्तान भी कहे, आके एक प्रॉमिस दे कि वो अमल करेंगे, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा मौका है हम बताने लोगों को कि भाई आवर हार्ट्स आर क्लीन। मगर देखिए, बड़ी जबरदस्त सजेशन है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएं कैसे?
یہ پرائم منسٹر خیر دعا کریں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے پاکستان میں نہیں ہوتے جب دیکھتے اب کیا دیکھیں گے وہ جو ہے. نہیں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں مہربانی سے کہ ہندوستان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. وہ آپ کو عورتوں کو ریپ کرتے ہیں, وہ لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں, وہ لوگوں کو اندھا کرتے ہیں, لوگوں کو زخمی کرتے ہیں, اور پھر تقریر کرتے ہیں کہ کوئی کسی کا حق نہیں ہے ہمیں کوئی ریاکٹ کرنے اس بات پہ. دے مسٹ بی میڈ نا, یہ پاگل ہوں گے نا. جیٹلی ان کا ایک منسٹر ہے, وہ کہتے ہیں میں پاکستان کو آئسولیٹ کروں گا. بھائی پاکستان کو آپ آئسولیٹ کریں گے, بربریت آپ کر رہے ہیں اور پاکستان کو آپ آئسولیٹ کریں گے. اور ہمارے ادھر بھی لوگ ہوتے ہیں, ہمارے دوستے کل ایک پروگرام پہ تھا, کہتے ہیں وہی ہر آدمی آپ سے خفا ہے, آپ کے ہمسائے ملک آپ سے خفا ہے. ان کو پوچھو کون سے ہمسائے ملک ہمارے سے خفا ہے اور کیوں خفا ہے. ہندوستان جو پاکستان نہیں بننا چاہتا تھا, افغانستان جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان should never come into existence, واحد ملک جو پاکستان کے ایگزسٹنس کے خلاف ووٹ کیا. خدا کے لیے ان لوگوں کی دوستی آپ حاصل کرنا چاہتے, امپاسبل. صحیح. دیکھیے اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جو ہندوستان نے سٹوری چلائی ہے اس واقعے کی, وہ کریڈیبل سٹوری نہیں ہے. وہ اس کی جو غلط باتیں ہیں وہ ایکسپوز ہو سکتی ہیں, اور حلالی صاحب کی تجویز اچھی تجویز ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ بنائے, اگر پرائم منسٹر صاحب یہ تجویز دے دیں. اچھا, دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن آبزرور مشنز لیگلی موجود ہے. پاکستان میں تو وہ آپریٹ کرتا ہے, پاکستان کے کشمیر بھی جا سکتا ہے. ہندوستان نے اس کے آپریشن کو روکا ہوا ہے, تو یونائٹڈ نیشن دوبارہ اس مشن سے کہہ سکتی ہے کہ وہ ہندوستان کی طرف جا کے بھی, پاکستان کی طرف جا کے بھی لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کی جو ریپیٹڈ شکایات ہندوستان کرتا رہتا ہے اس کو جا کے چیک کریں, انویسٹیگیشن کریں, اور جو رپورٹ یو این دے اس کو دونوں ملک رسپیکٹ کریں, دونوں ملک اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. حسن عسکری صاحب, ایک آپ کو بھی یاد ہوگا 13 دسمبر 2001 کو جب بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا, اس کے بعد بھارت نے اپنی فورسز کو موبلائز کیا تھا, ساری فورسز ان کے بارڈر پر آ گئی تھی. کیا اس بار بھی ایسا کوئی خطرہ؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ جو 13 دسمبر 2001 کے بعد اور سارے ریلیشن شپ سسپینڈ ہو گئے تھے. اس وقت بھی غالباً ہندوستان اس وقت موڈ میں تھا کہ وہ اپنی فورسز کو موبلائز کرے, لیکن موبلائزیشن اس لیے نہیں کی کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہے, کیونکہ اگر وہ ٹروپس موو کرتے ہیں تو یہ بات ایکسپوز ہو جاتی کہ ہندوستان نے ٹروپس موو کیے ہیں, اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر اس پہ شدید اعتراض ہوتا, ہندوستان کا کیس زیرو ہو جاتا. تو اس دباؤ کی وجہ سے ہندوستان نے اس قسم کا پوسچر اڈاپٹ نہیں کیا. ورنہ جو بیانات آئے ہیں, جو ان کے انٹیریئر منسٹر کا بیان ہے جس کی طرف ہلالی صاحب نے بھی ریفر کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ٹیررزم کے حوالے سے آئسولیٹ کر دیا جائے. اتنی بڑی بات جو کہی ہے, وہ آئسولیٹ خود انڈیا کرنے کی کوشش کرتا, لیکن ہم نے 2002 میں دیکھا کہ جو کوارسو ڈپلومیسی ہندوستان نے پاکستان کے خلاف استعمال کی وہ فیل ہوئی. اکتوبر 2002 کو وہاں کے اس وقت کے وزیر اعظم واجپائی صاحب نے خود فورسز کو وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا, یونیلیٹرل فیصلہ تھا, اس کے بعد پاکستان نے بھی وڈرا کر لیا. تو کوارسو ڈپلومیسی بار بار ہندوستان کی فیل ہوئی ہے, وہ ناکام رہے گی. بہترین حل یہ ہے کہ جتنے بھی متنازع امور ہیں ان پہ گفت و شنید کی جائے, اور اگریسو سٹائل جو ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا ہے, وہ اگریسو سٹائل جب تک تبدیل نہیں ہوگا, جب تک مودی صاحب اسی سٹائل میں رہیں گے, پاکستان ہندوستان میں کوئی بامعنی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. ایسے معاملات پر پاکستان پوری دنیا کی حمایت کیسے حاصل کر سکتا ہے, کیسے اپنی لابی کو دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہماری جو سیویلین گورنمنٹ ہے اس کو بڑا کلیئر ہونا ہے کہ انڈیا کی طرف رویہ کیا ہے. ہمارا جو طریقہ کار ہے, ہندوستان ایک بیان داغ دیتا ہے, حکومت جو ہے وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے, پھر 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ہمارے فورن آفس کو ہوش آتا ہے, پھر وہ ایک ہلکا سا بیان دے دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیزیں جو ہے نا, خواہش اپنی جگہ, پرائم منسٹر کی کچھ بھی خواہش ہو, بزنس کی خواہش ہو, اچھے تعلقات کی خواہش ہو, لیکن ملک کی مفاد پہ ترجیح نہیں دونی. بالکل بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, پاکستان ہندوستان کا ڈائیلاگ مودی صاحب کی حکومت کے رویے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. پاکستان کو یہی بات جو ہے انٹرنیشنلی اٹھانی چاہیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی اب اٹھانا شروع کیا ہے. یعنی اس سے پہلے ہمارے فورن آفس کو سانپ سونگا ہوا تھا,
اب جا کے تھوڑی سی ہوش آئی ہے, اب کافی ایکٹیو. لیکن بات یہ ہلالی صاحب, جنرل اسمبلی کے فورم پر کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کے بعد کیا بھارت ہوش کے ناخن لے گا؟ بالکل, دیکھیے یہ ڈزنٹ میٹر اگر بھارت یہ کرے یا نہ کرے. میں 2-3 دفعے ایک پرائم منسٹر کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی گیا, بڑا ادھر موقع ملتا ہے سب ورلڈ لیڈرز سے ملنے, اور خاص طور وہ ورلڈ لیڈرز جو آپ کے لیے ریلیونٹ ہیں. اور دیکھیے 1-to-1 conversations میں بہت سی چیزیں ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. میرا تو اپنا خیال ہے کہ ایک اور تقریر, اسی تقریر میں جدھر وہ آفر کرتے ہیں کہ پاکستان will accept if India accepts any recommendation یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے انویسٹیگیٹو مشن سے, ایک اور چیز ان کو کہنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف وائلیشن ہو ہماری ٹیریٹری کا یا ایئر اسپیس جو بھی ہو, تو پھر ہم اپنی پوری زور سے یہ کریں گے. اور دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اب آپ ہر وقت کہتے, شاید ہر وقت نہیں کہتی ہیں, سوری, کبھی کبھی میں آپ کے ساتھ انفیئر ہو جاتا ہوں. آپ نے کبھی کبھی کہا ہے کہ میں جب کہتا ہوں یہ وہ میں کچھ ایکسٹریم ہوتا ہوں. ایک انڈین جرنلسٹ نے لکھا ہے اور آج میں نے پڑھا ہے 8 سیکنڈ لگتے ہیں جی, 8 سیکنڈ ٹو فائر اے راکٹ, اور 8 منٹ لگتا ہے وہ راکٹ ٹو ریچ اٹس ڈیسٹینیشن. اور جب خواجہ آصف کو پوچھے گیا, اور مجھے آج انڈیا ٹی وی نے یہ مجھے پوچھا, جب خواجہ آصف کو پوچھا گیا کہ آپ جو ویپنز ہیں آپ سوچ سکتے ہیں ان کو ڈپلوائے کرنے کے لیے استعمال کرنے پہ, اس نے کہا یس. اور وہ پہلے چیز جو مجھے اس نے پوچھا, میں وہ جو انڈین جرنلسٹ تھا, کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا واٹ ڈیڈ مائی منسٹر سے؟ تو اس نے کہا یس. تو پھر میں نے کہا آر یو ڈیف؟ کیا تم بہرے ہو؟ تم سنا نہیں کیا؟ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے, یہ بھی وتھ کنوکشن. اس لیے میں نہیں رہنا چاہتا اس دنیا میں اگر ہندوستان کے غلام ہم بن کے رہیں. لیکن یہ سولوشن نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. ایک طرف یہ ہے کہ اگر ہندوستان اسی قسم کے پریشر کو قائم رکھتا ہے پاکستان پہ, تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ ڈائیلاگ کی کوئی امید نہیں ہے. لہذا پاکستان کو اسی طرح فرملی اس کا جواب دینا ضروری ہے, تاکہ جس طرح گفتگو ہوگی اسی طرح اس کا جواب آئے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپشن ضرور کھلا رکھنا چاہیے کہ اگر ایک ریزنیبل انداز میں مسائل کو حل کرنے کے لیے گفتگو ممکن ہے, تو پاکستان نے ہمیشہ گفتگو کے آپشن کو کھلا رکھا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب اور حسن عسکری صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نائٹ ایڈیشن شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.